अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज एक बड़े शोला बयान मुकर्रर और सेनेटर और पार्लियामेंटेरियन जनाब सैयद फैसल रजा आबदी हमारे साथ हैं। फैसल रजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया मुबशर। फैसल साहब, मैंने सिर्फ ये पूछना है कि हर एक का एहतसाब हो रहा है यहाँ पे और होना चाहिए। अदलिया का एहतसाब कैसे करें? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसका एहतसाब करना है। 3 साल से वो आपस में बैठे नहीं हैं। तो अगर आपको किसी के ऊपर कोई आपको राय ज़नी करनी है, किसी के ऊपर आपने कोई एविडेंस भी देना है, कोई प्रूफ भी देना है, तो वो चला जाता है। जैसे इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल हुआ हुआ है, आपने भी किया हुआ है, 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस है। लेकिन 3 साल से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है टोटली गैर फाल है और इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी को मुसलसल हेल्प कर रही है। क्या करें हम? शुक्रिया मुबशर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं सेनेटर रिटायर्ड हूं और एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप जैसे भाइयों की मदद करता हूं। मैं किसी भी किस्म की रिसर्च जो मेरे पास होती है वो आप तक पहुंचाने में और आवाम तक पहुंचाने में कोई एक आध प्रोग्राम में ज़रूर अटेंड कर लेता हूं किसी एक हफ्ते में। दूसरा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरा नाम तो लिख दें आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जितनी गुफ्तगू विद प्रूफ विद रिसर्च मैंने इस अदलिया के सिस्टम पर, इसके फैसलों पर, उसके जजेस के ऊपर की, वो अपना एक रिकॉर्ड है। ये और बात है कि मुझे इंसाफ ना आवाम ने दिया, ना मीडिया ने दिया, ना अदालत ने दिया और ना ही पार्लियामेंट ने दिया। मैं आज भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का नहीं बल्कि दुनिया इंसाफ की तारीख का सबसे मजबूत तरीन केस सेनेटर आबदी रेफरेंस है, जो 113/2005 की एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के SOP के तहत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, खिलजी आरिफ हुसैन साहब और जवाद एस ख्वाजा के ऊपर फाइल किया गया था। बहरहाल उस पर इंसाफ नहीं मिला। जहां तक आपने ये बात की कि अदलिया का इंसाफ कौन करेगा, तो अब मैं इसी चीज़ पे गामजन हूँ और मैं इस चीज़ से अच्छी तरह आगाह हो चुका हूँ कि कम से कम आप इन कोर्ट से, मैं ये आप फिर वाजे कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की तरफ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्यों पूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इन कोर्ट से इंसाफ मुमकिन नहीं। आप अब मार्शल्ला कोर्ट्स की तरफ देखें, इसी में पाकिस्तान का और अवाम पाकिस्तान का भला होगा और वहीं से शायद सजाएं मिल जाएं दहशतगर्दों को भी और क्रिमिनल्स को भी। लेकिन आप तो जमहूरियत के थ्रू आए, आप जमहूरी आदमी होके गैर जमहूरी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गैर जमहूरी बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। जहाँ प्रिंसिपल होते हैं वहीं पे जमहूरियत का आगाज़ होता है। मैंने आपसे अर्ज़ की कि ना मुझे इंसाफ मीडिया से मिला, ना अवाम पाकिस्तान से मिला, ना आला अदलिया से मिला, ना ही पार्लियामेंट से मिला। और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अरसा हयात को इतना तंग कर दिया जाए कि आदमी की मूवमेंट में या तो अल्लाह है या आपका साया है साथ में, तो फिर आदमी, जाहिर सी बात है, 2 ही रास्ते उसके पास, 3 रास्ते उसके पास बचते हैं। पहली वो हिजरत करे, दूसरी वो बंदूक उठाए और तीसरी अफवाज पाकिस्तान को आवाज़ दे। तो मैं कोई गैर जमहूरी काम नहीं कर रहा, ये आपके सामने, और ये दावा पूरे पाकिस्तान में 18 करोड़ अवाम में मैं वाज़े तौर पर कर सकता हूँ। ये मुझे बताएं कि जिस साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे राजकुमार अरसलान ने अपना असर सूख इस्तेमाल किया और खूब भरपूर करप्शन की, अब एक केस सामने आया है जिसे पता चल रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस इफ्तिखार, वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जो अहलिया है रुबीना एस ख्वाजा, उन्होंने अपना असर सूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और प्लॉट की कीमत 38 करोड़ तक तलब कर रही है हुकूमत पंजाब से। तो अब ये इनके खिलाफ कौन सा जज फैसला देगा भला? मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये अब वो खातून नहीं शुरू हुई बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर मेंबरान का इजाफा होता जा रहा है और आज भी चेयर और हेड बाय अरसलान इफ्तिखार। इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया जो इस वक्त मौजूद है, जो जजेस मौजूद हैं, वल्लाह आलम के क्या वजूहात हैं कि उस इफ्तिखार चौधरी के बेटे के सामने जो है वो नहीं गुफ्तगू कर सकते। आज भी मार्केट के अंदर ओपन एजेंट्स घूम रहे हैं, जो कोई भी केस जहाँ पे आपका फैसला ना हो सीधा आपको अरसलान इफ्तिखार के पास लेके जाता है और कुछ ही दिनों में उसका फैसला जो है सादिर हो जाता है। और ये और बात है कि वहां पर कुछ ही अरसे के अंदर आप देखेंगे कि अरसलान इफ्तिखार की कंपनी जो है वो बड़े बड़े ठेके उस महकमे के अंदर लेना शुरू कर देती है। तो ये कोई नई अछूती बात नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक और वाज़ेह करता चलूं कि आपने बेशुमार कोशिशें की, आप भी अदालत में गए, जो सलूक आपके साथ हुआ, और जैसा कि आपने माजी में अभी देखा कुछ दिन पहले कि 17 तारीख की लगाई गई पटिशन को जो है आज तक तारीख नहीं मिल सकी, हालांकि वहाँ पे 12 जो है मजीद दरख्वास्तें उसके साथ शामिल हुई, लेकिन जियो की दरख्वास्त को चलाना शुरू किया और एक बहुत कामयाब मनसूबे के तहत माजी के एक मीडिया कमीशन केस को नथी किया गया इस केस के साथ। और मैंने ये आपको आज से 1 हफ्ता पहले एक प्रोग्राम में आगाह कर दिया था अवाम पाकिस्तान को कि यही किया जाएगा और वही किया गया। और उस केस के ऊपर फैसला लेके ऑटोमेटिक इस केस के ऊपर जो है वो थोपने की कोशिश की गई। ये 2 मुख्तलिफ केस थे जिसको यकजा कर दिया गया। तो इतना बड़ा हाथ जब सामने आ जाए, उसके बावजूद अगर इनसे कोई होप रखना, कोई इंसाफ की उम्मीद रखना, तो ये तो इस वक्त आई थिंक ये तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है।
اچھا جواد خواجہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈٹرمن کروں گا, فیصلہ کروں گا کہ کون میرا رشتہ دار ہے. رشتہ داری تو ہو جاتی ہے اور رشتہ داری تو ہوتی ہے, آپ کے یا میرے ماننے یا نہ ماننے سے تو وہ قائم یا وہ نہیں رہتی. یہ الگ بات ہے کہ اس رشتے کی حرمت کا ہم کتنا پاس کرتے ہیں, لیکن رشتہ داری تو ہے, تو وہ کیوں ڈینائل موڈ میں ہے؟ دیکھیں مبشر بھائی, میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, رشتہ داریاں ہیں, اور بے شک اس دعوے پہ ان کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ 20 سال سے میں کبھی میر شکیل الرحمان سے ملا بھی نہیں. تو دیکھیں بات کرنی چاہیے وہاں پہ بیٹھ کے, آئین یہاں لکھا ہونا چاہیے جج کے کلائی پہ, اس کے تحت گفتگو کرنی چاہیے, نہ اس سے ایک نقطہ اوپر نہ اس سے ایک نقطہ نیچے. آپ آئین کے ماتحت ہیں اور عدلیہ کے بیشتر فیصلوں میں لکھا ہے کہ آپ آئین کے ماتحت ہیں, تو آپ اپنے پرسنل گریویزنز اور پرسنل صورتحال, پرسنل تعلقات, پرسنل دوستی یاریاں آپ باہر رکھیں, اور یہاں پہ آپ صرف عدالتی امور کے تحت چلیں. آپ کو آج میں ایک بات اور بتاتا چلوں مبشر بھائی, کہ میرا بھی آپ سے یہ دعویٰ ہے, جہاں آپ کھڑے رہیں, حامد رضا صاحب بھی کھڑے رہیں, محمود اختر نقوی صاحب بھی کھڑے رہیں, میں بھی یہاں بیٹھا ہوں. آپ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ گزر رہا تھا تو کوئی دوسرا بندہ کان لگائے دیوار سے کھڑا تھا, تو وہ بولتا ہے کیا سن رہے ہو, کہتا ہے تم بھی کان لگا لو. وہ کان لگا کے کافی دیر تک رکھتا ہے, 7 دن بعد 8 دن بعد وہ کان ہٹا کے بولتا ہے مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا. تو اگلا بولتا ہے یار مجھے تو 5 سال سے کچھ سنائی نہیں دیا. تو آپ کو 7 دن میں کہاں سے دے گا, آپ کو یہاں سے انصاف نہیں ملے گا. یہ فیصل رضا عابدی کا دعویٰ ہے. بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر شکیل الرحمان جو ہیں وہ اور ان کے ادارے جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر مخصوص ایجنڈے پہ گامزن ہے. کبھی امن کی آشا ہوتی تھی, کبھی ذرا سوچیے ہوتا تھا, پھر افواج پاکستان کے اوپر حملہ, پھر اہل بیت کی ذات میں گستاخی, پھر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے, چاہے پیمرا ہو چاہے کوئی اور ہو, وہ ان کے ہی ماتحت کام کر رہا ہے. کیا غداروں کی ایک طویل فہرست میں ایک اور نام شامل ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے سے کیا مراد ہے یار؟ ہو گیا. میں تو کھلے عام اس وقت مقابلے پہ ہوں, کھلے عام مقابلے پہ ہوں. چیلنج ہے, اور میرا ان کو یہ بھی چیلنج ہے, جس زبان میں تم وار کر سکتے ہو اس زبان میں آؤ, اور 5 سیکنڈ کے اندر ایسا ریپلائی آئے گا انشاءاللہ کہ یہ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو بات یہی ہے, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ صورتحال اب عوام کو دیکھنے کی ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے. دیکھیں آپ اور میں گفتگو کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے, القرآن. لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں, لیکن کاش لوگ یہ سوچنا شروع کریں کہ یار بول جو رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے, کیا واقعی ایسی صورتحال تو نہیں ہے. آپ انصاف کہاں سے لیں گے مبشر صاحب, پاکستان میں اگر لیں گے تو عدالت سے ہی جانا پڑے گا. آپ کہاں سے لیں گے؟ اچھا عدالت کا سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ سپریم کورٹ. اس کے آگے تو ہم کہیں نہیں جا سکتے نا مبشر بھائی. نہیں. اچھا اگر جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں نا, آج میرا ان کو چیلنج ہے کہ میں ان تمام سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز کے اوپر جو آج 113/2005 سے یہ کمپلین فائل کرتا ہے, فیصل رضا عابدی اپنی پہچان بتا کے یہ کمپلین فائل کرتا ہے کہ حال ہی میں آپ کو اچھی طرح یہ علم میں ہوگا کہ ایک فیصلہ ہوا تھا اسی عدالت کے اندر, اور وہ فیصلہ آپ کے سامنے نظر شاید گزرا ہو, جس کو کرمنل اوریجنل پٹیشن 89/2005 کنٹیمپٹ آف کورٹ تھا چیف سیکرٹری سندھ گورنمنٹ کا, اور یہ رپورٹڈ ہوا 12/6/2013 کو, اور اس کا نمبر ہے HCMR 1752. ڈیپوٹیشن پہ کوئی ایک محکمے سے دوسرے محکمے پہ نہیں جائے گا, فیصلہ تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی. اور اس فیصلے کے ضمن میں بیشتر افسران سندھ حکومت میں, صرف سندھ حکومت میں, پھر میں کہہ رہا ہوں ایک بار, صرف سندھ حکومت میں بیشتر افسران جو ادھر موجود تھے اپنے اپنے محکموں سے, پولیس میں یا کئی محکموں میں آئے ہوئے تھے, ان کو ریورٹ کیا گیا. آپ کو یاد ہے؟ جی. اچھا اب اس پہ اور آگے چلے تو سوموٹو کیس نمبر 016/2011 افتخار محمد چودھری صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اور ججوں کے نام آپ سنتے جائیں, جواد خواجہ صاحب, جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب, جسٹس خلجی عارف صاحب, جسٹس امتیاز افضل خان صاحب. یہ وہ ماضی کا فیصلہ ہے جو اس فیصلے کو کاپی کر رہا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی ڈیپوٹیشن پہ الاؤ نہیں. پھر آپ آگے آئے تو مارچ 2014 کے اندر تصدق حسین جیلانی صاحب, جسٹس مسلم امیر ہانی صاحب, خلجی عارف حسین صاحب اور جسٹس بشیر عالم صاحب نے اس فیصلے کو دوبارہ انڈوز کیا, یاد ہے آپ کو؟ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے 26/4/2014 کو لاہور رجسٹری میں,
اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اس چیز کی منظوری دی جاتی ہے کہ عدالتی افسرانوں کو کوئی پابندی نہیں ہے وہ انتظامی افسران بے شک انجام دیں ڈیوٹی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنی، ویری فنی. کیا اس کو مذاق کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ پورا نظام ایسا ہے. آپ سیولینز پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ تمام افسران کی عزت اچھالتے رہے سندھ کے اندر, اور ان افسران کو آخر ڈیورٹ بھی ہونا پڑا, محکمہ بھی, اپنے محکموں میں بھی جانا پڑا, تو آپ اپنے عدالتی افسران کو کیسے اجازت دے رہے کہ وہ انتظامی افسران کی ڈیوٹی ادا کر سکتے؟ میں 113/2005 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام اراکین اور چاروں صوبائی چیف جسٹس صاحبان کے خلاف کمپلین فائل کرتا ہوں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ اصول جو لاگو ہوگا وہ پاکستان میں 18 کروڑ عوام پہ لاگو ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عدالتی افسران کا کوئی اور انصاف دیا جائے اور سندھ حکومت کے ماتحت چلنے والے افسران کو کوئی اور انصاف دیا جائے. اور اس ضمن کے اندر میں بتاتا چلوں اور نشاندہی بھی کرتا چلوں کہ ایک اسپیشل مراسلہ لکھا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے 19 مارچ 2014 کو گورنمنٹ آف پاکستان کو, جس کے تحت طاہر شہباز صاحب جو چیئرمین سی ڈی اے تھے وہ رجسٹرار مقرر ہوگا فقیر حسین صاحب کی جگہ. تو اگر اس کو انصاف کہتے ہیں تو میں ایسے انصاف کو نہیں مانتا. یہ دھندا ہے, یہ بے ایمانیاں ہیں, یہ کھلے دھوکے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے مجھے نہیں پتا کہ اگلا نوٹس آپ کو آئے گا. میری وجہ سے آپ کے مالکان نے 4 بار نوٹس ایشو کیے گئے اور وہ کٹہروں میں کھڑے ہوئے. لیکن کبھی ہمیں یہ بھی تو بتایا جائے کہ ہم غلط کہاں ہیں. آپ کے محکمے کو ابھی ایک میرے ٹی وی پروگرام کرنے کے اوپر جو ہے آپ کو نوٹس دیا گیا اور عدالت میں کھڑا کیا گیا. اس پروگرام میں میں تھا اور تمام الزامات میں نے لگائے. ان عدالتوں نے مجھے نوٹس کیوں نہیں دیا؟ میں ان سے تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے فوری طور پہ سوموٹو ایکشن لیا جائے مجھ پہ, کیونکہ میں آپ لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں 2 نظریہ قانون رائج کر دیا. اور یہ میرا الزام 18 کروڑ عوام سے بھی میرا سوال ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے. بصورت دیگر پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ دوسرا آپشن ماشاء اللہ کورٹس بنتا ہے, اور تیسرا ہے کہ میں بندوق اٹھاؤں گا, پھر ٹوپک زما قانون دے. بندوق ہی میرا قانون ہوگا. آپ فیصلہ کریں. فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو مافیا بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ سن رہے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب کی باتیں, اور آج ہی از آن فائر رائٹ ناؤ. عابدی صاحب, اب آپ میرے سامنے ہیں اور آپ کھل کے بات کرنے کے لیے مشہور بھی ہیں, اور یہ آپ کی وجہ شہرت بھی ہے کہ آپ سچ بات کرتے ہیں, حق بات کرتے ہیں, اور اس وجہ سے آپ کے فینس بڑے ہیں, اسپیشلی یوتھ میں آپ کے بڑے فینس ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب پیمرا نے جیو کے لائسنس معطل کیے تو سڈنلی پیمرا کے ان اراکین کے خلاف جو پرائیویٹ اراکین تھے نوٹسز شروع ہو گئے, ان کو شو کاز نوٹسز ہو گئے, ان کو ہائی کورٹ سے جا کے ان نوٹسز کو ریورس کروانا پڑا, اور حکومت جو ہے پوری طور پہ جیو کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ایز اف کہ کوئی فوج پاکستان یا حکومت کا ایسا ادارہ ہے کہ جس کے خلاف کوئی پتہ نہیں انڈیا نے حملہ کر دیا یا کیا کر دیا. یعنی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے, اس کی کون سی کمزوری ہے جو بابا جی کے ہاتھ میں ہے؟ ان بابا جی کے ہاتھ میں وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ حکومت مجبور اور لاچار ہو گئی ہے, اس کی مدد کیے بغیر رہ نہیں سکتی؟ میں بہت اس کو ڈیپلی ریڈ کر رہا ہوں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صرف 2 مہینے اور انتظار کریں یا آپس میں ایک دوسرے کے پول پٹے خود ہی کھولیں, کیونکہ اب عوام جو ہے وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 13 اگست کو نکلیں گے, اور آپ کو اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پیمرا نہیں, یہ ٹرائکا ہے. غالباً آپ کو تو شاید اندازہ ہوگا اس چیز کا, کیونکہ آپ فیس کر رہے ہیں مسلسل سڑکوں پہ. یہ ٹرائکا ہے, جوڈیشری, گورنمنٹ, جیو, اور یہ ایک سوچ کو بچانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں, اور اس سوچ کے تانے بانے جہاں سے چلا رہے ہیں یہ ان کو یکجا کیے ہوئے, کیونکہ ان کو اس وقت جس اندیشوں کا سامنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو آپ آ جائیں سیاستدانوں پہ. ابھی سکھ بھائیوں کی کتاب کی بے حرمتی ہوئی تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ پہ احتجاج کیا تھا, یاد ہے آپ؟ اور میں آپ کو ایک بات کہوں, آن دا ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود اس پہ سراپا احتجاج ہوں. بالکل, میں بھی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دین ہم نے حاصل کیا سرکار, ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں, ہر ایک قابل احترام. اس میں کہیں پہ بھی بالکل اس میں کہیں کسی پہ سوچ مسلط نہیں کی جاتی. اور اس کی پہلی اگزامپل تو یہ ہے کہ اسلام تو پہلے ہی پیار سے ہے, محبت سے ہے, حسن سلوک سے. پھندا ڈال کے
پھندا ڈال کے سرکار کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا اور کچرا پھینکا گیا، لیکن آپ کی جو اس وقت شفقت تھی، رحمت مبارک تھی، وہ بالکل. اچھا، اس کو محسوس کیا تمام پاکستانیوں نے، تمام پارلیمنٹرین بھائیوں نے اور سیاستدانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے، یہاں تک کہ کے پی کے اسمبلی سے اس پہ قرارداد بھی پاس ہوئی آپ کو. تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اور آل رسول پہ درود بھیجے بغیر تو نماز کی قبولیت ہی نہیں. درود شریف کا حصہ. کیا میں فیصل رضا عابدی کے میں صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کی اسمبلیوں سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی کھلی توہین اہل بیت کی گئی اور آپ نے اس پہ ایک بھی مذمتی قرارداد پاس نہیں کی؟ اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا آپ نے ہمیں ووٹ بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے؟ ہم آپ کی جمہوریت کے لیے گلے دیتے رہیں اور آپ مشٹنڈے بنتے رہیں، آپ لال گلابی ٹماٹر کی طرح جیئیں. آپ 60 سال کی عمر میں 37 سال کے لڑکا جو آپ کے آگے بڈھا لگے، اتنی اس کے اوپر بار ہو. ٹیلی ویژن پہ جس طرح آپ لوگ اس آواز حق کو اٹھا رہے ہو، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں نے تو آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ہو نہ ہو میں تو آپ کے ساتھ ہوں. فیصل صاحب، لیکن مجھے بھی تو بتایا جائے یار. آپ کو ایک دکھ کی بات بتاؤں، قطع کلامی ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے پنجاب اسمبلی کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کی حرمت کے لیے ریزولوشن پاس نہیں ہونے دی. انہوں نے کہا یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگلے دن ترمیم کی اس میں اور پھر خود کی. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں تو ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہے کہ بے شک ہمارے بھائیوں سے ان کی کتاب کی بے حرمتی کی گئی، یا جو ہندو بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا، عیسائی بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا، ہر جگہ ہم موجود رہے، لیکن اتنی بڑی توہین اہل بیت، جس پہ درود بھیجے بغیر نماز نہیں، جس کی پاکیزگی کی گواہ آیت تطہیر میں خود قرآن نے دی، اس پہ آپ کی کوئی روایت نہیں بنتی تھی. آپ یہاں ہمیں مذہبی بنا دیتے ہیں، آپ ہمیں یہاں شیعہ بنا دیتے ہیں، آپ ہمیں یہاں سنی بنا دیتے ہیں کہ یہ تو مذہبی ہو گئے جی، یہ تو ملا ہو گئے جی. تو ٹھیک ہے، پھر مارگریٹ تھیچر کی کر کے دیکھ لیں، ایسا اچھلیں گے، ایسا کودیں گے یہ کہ آپ کو کوئی اس کی نوید نہیں ملے گی. تو بھائی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرا ایک کیس 113/2005 کی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو افتخار محمد چودھری اور فقیر حسین پہ میں نے لانچ کیا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ تو بتائیں، یہ فقیر حسین تو ریٹائر ہو گیا، کہ آپ تمام صحافیوں کو، آپ نہیں، آپ سے، آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے پاکستان بھر کے تمام صحافیوں سے جو اس دور کے اندر کانٹریکٹ پر رکھے جانے پہ کالم لکھے جایا کرتے تھے، جو ملازمین رکھے جانے کے اوپر صبح شام تند و تیز جملوں کی بارش کیا کرتے تھے، آپ سب مجھے بتائیں ویئر از فقیر حسین رائٹ ناؤ؟ اس کو تو ایک اور اپوائنٹمنٹ مل گئی تھی، کہاں ملی ہے؟ ذرا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے؟ میں اب کیا کہوں، وہ اصولاً تو یہ سپریم جوڈیشل اکیڈمی میں کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے، اور 22ویں اسکیل کی نوکری ہے، اس کے تمام اختیارات ایکول ٹو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے. اور اس ضمن کے اندر جنگ اخبار میں 25 مئی 2014 پیج 3 پہ باقاعدہ خبر بھی ڈکلیئر ہوئی. آپ نے 20 درجن بار اس کو کانٹریکٹ پہ آپ نے ترقیاں دی، اور جب سپریم کورٹ سے وہ ریٹائر ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو اٹھا کے سپریم جوڈیشل اکیڈمی کا چیف ایگزیکٹو لگا دیا. اور یہ تمام صحافی خاموش ہیں، تمام اخبار نویس خاموش ہیں. تو میرے پیارے بھائی، پھر آپ یہ مان جائیں کہ بارودیوں کا درودیوں پہ حملہ ہے، ان کو آپ بارودیوں میں جب تک نہیں گنیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ لائن ڈرا کر دی پاکستان میں، جو ان کے ساتھ اور ان کی سوچ کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی بارودی، اور جو اس کا مقابلہ سرکار کی تعلیمات کے تحت کرے گا صبر سے، افواج پاکستان کا ساتھ دیکھ کے، وہ درودی ہے. تو اب یہ بات مجھے بتائیں کہ جب جیو جو ہے اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، اور یعنی صحافت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. لیکن جب جیو ٹیکس چوری کرتا ہے، جب لون ڈیفالٹ کرتا ہے، 2 نمبر کام کرتا ہے، غلط خبریں لگاتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، خود میر شکیل الرحمان جو ہے وہ اس کے اگر رنگ میں دکھاؤں تو آپ کو نفرت ہو جائے اس سے، اس کے اوپر سارے آ کے پھر کہنا شروع ہوتے ہیں بھائی اتنے صحافیوں کی نوکری کے پیچھے کیوں پڑ گئے یار، کتنے لوگوں کی نوکری چلی جائے گی اگر یہاں پہ کچھ ہو گیا. یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو عرصہ دراز ہو گیا ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے، وجہ ان کی طالبانائزیشن کی مکمل سپورٹ تھی. میرے پاس سینکڑوں بیانات ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے کبھی جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا پاکستان میں، انہوں نے تو کبھی جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا. اور دوسرا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں
کہ بیسیکلی جو ہے یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایک محاذ کی طرف آ گئے ہیں, یہ محاذ بن گیا ہے. یہ تمام سیاستدان بھی اس محاذ میں پیچھے سے یوں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں, یہ جوڈیشری بھی ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی ہے, اور وہ تمام اینکر صاحبان اور تمام تجزیہ کار صاحبان جو طالبان کے حق میں چہک چہک کے مرے جا رہے تھے اور جو پرویز مشرف کے خلاف پورا ایک محاذ بنا کے کھڑے ہوئے تھے, آپ سے گزارش ہے کہ یہ تمام لوگ اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے, اور جیو ایک محاذ بن چکا ہے, اور یہ محاذ سامنے. لیکن ہم نے کبھی جیو کو محاذ نہیں بنایا, ہم تو سیدھے چلے گئے عدالت میں. ہمیں تو عدالتی فیصلے کا انتظار ہے. اگر فیصلہ نہیں آیا تو اس کی وجہ پھر سامنے آ جائے گی کہ پاکستان کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور اس سوچ کو پیوست کرنے کوئی طالبانائزیشن سوچ کہا جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ میں 3 دن پہلے سپریم کورٹ میں تھا, تو وہاں پہ نیوز کے بہت بڑے صحافی جو ہیں, ان کے انویسٹیگیشن سیل کے ممبر, وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. ان سے میری بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہ جو تم نے کیا ہے نا, اور یہ جو مذہب کی بات کرتے ہو, اس پہ مجھے بڑی سخت objection ہے. مذہب کو نہیں لانا چاہیے آگے. میرا سوال بڑا ایک ہمبل سا ہے کہ اگر جمہوریت کے خلاف میں کچھ کہتا ہوں یا میں جنرل پرویز مشرف کی اگر تعریف کرتا ہوں, تو آپ ہر قسم کی نہ صرف میری برائی کرتے ہیں, میرے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں, بلکہ آپ جمہوریت کے بچاؤ کے لیے ایسے کھڑے ہوئے تھے آہنی دیوار بن کے سو کالڈ جمہوریت کے کہ علمان الحفیظ. اور میں اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول, اس کے بنائے ہوئے قوانین, قرآن مجید کی حرمت یا آل رسول یا صحابہ کرام یا امہات المومنین کی حرمت یا قرآن مجید کی حرمت, اس کے لیے اگر میں کھڑا ہوتا ہوں, تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے, اور آپ میں سے بیشتر صحافی بھائی یہ کام کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں نے اچھی طرح پہچان لیا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے, کون کس سے لڑ رہا ہے, کون کس سے جنگ کر رہا ہے, اور اصل نشانہ کیا ہے. اصل نشانہ تو فوج ہے. یہ 73 کی جمہوریت نہیں ہے بھائی, 73 کے آئین کی جمہوریت نہیں ہے, یہ افتخار محمد چودھری کی جمہوریت ہے. تو جیسا افتخار محمد چودھری ویسی اس کی جمہوریت, ویسی اس کے ترجمان. بیسیکلی جیو جو ہے یہ افتخار محمد چودھری کے پیچھے اصل تھا ہی جیو. تو جب ریٹائر ہوئے ان کے وہاں کے روئے رواں, تو پھر یہ تنا رہ گئے. جب یہ تنا رہ گئے تو ان کے جو پیچھے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے, وہ ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. آپ اس میں بالکل نہیں گھبرائیں, ہم اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کر رہے ہیں. یہ 2 پارٹ ایک بار پٹ جانے دیں, ایک بار درودی اور بارودی ہو جانے دیں. ہم بھی پہچان لیں کون ہے, اور یہ بھی ہمیں پہچان لیں. ہم یہاں کھلے عام بول رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. 5 سال جو تم نے کیا, ہم نے کبھی اس چیز پہ یہ نہیں کیا کہ ہم کوئی تشدد کا راستہ اپنائیں, لیکن ہم امن اور انصاف کے لیے گئے. انصاف نہیں ملا تو انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کی ڈیڈ لائن 12 اگست 2014 ہے, اور مولا نے چاہا تو 13 اگست کو انشاءاللہ زندہ ہوئے تو ضرور نکلیں گے, اور 14 اگست 2014 سے پاکستان کی آزادی کی تاریخ پوری دنیا لکھے گی. یہ آپ دیکھیے گا, اور قصاص ہوگا اس دن, قصاص. فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے جی فرمائیں. اچھا پہلے آپ بریک لے لیں, پھر نہیں آپ بتائیں. میں آپ سے گزارش کروں, آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اسلامی تعلیمات کی اور اسلام کے اشعار کی اکثر یہ تشہیر کیا کرتے تھے, اور زرداری صاحب کی خاص طور پہ حکومت کو یہ اکثر جو کمپیئر کیا کرتے تھے وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے. میرا ان سے سوال ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ مسلمان بھی ہیں, ظاہری بات ہے ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, ہم تو بہت گنہگار لوگ ہیں. یہ قرآن کے اندر ناجائز قتل ہونے والے کے قصاص کے حقدار آپ ہوئے یا اس کے لوائقین ہوئے؟ تو سب سے پہلے آپ جا کے اپنے بڑوں سے, اپنے علماء سے, اپنے مولوی صاحبان سے, اپنی مفتی صاحبان سے, اپنے سیاستدانوں سے, جس سیاستدان کے پاس جتنا علم ہے ان سے صرف آپ سے ایک سوال کر لیں کہ یہ قصاص کا اگر حق شہداء کے لوائقین کے پاس ہے تو یہ کون ہوتے ہیں مالک بننے والے؟ اور انہوں نے کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائیں, کھلے عام, اور اس پہ بھی کوئی نہیں بولا. اس پہ یہ سب ترجمان بنے ہوئے تھے, اور ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہا تھا جیو جنگ گروپ. تو اتنا کھلے تضاد ہونے کے بعد اس معاشرے کو انسانی معاشرہ نہیں کہہ سکتے, کوئی جنگل کا قانون چل رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ افواج پاکستان کو آواز دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ 73 کے آئین کو عبدی صاحب سوری, جنگل کا قانون بڑا سمپل ہے. بڑے سے بڑے درندے کا اگر پیٹ بھرا ہو نا تو وہ کسی پہ حملہ نہیں کرتا, لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. سینیٹر فیصل رضا عبدی is with us. We come back to him after a break. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. جب میں بریک پہ گئے تھے نا تو میرے پروڈیوسر نے مجھے بڑی
تنکے مارے کی جی یہ فارمر سینیٹر ہیں, ایکس سینیٹر ہیں. میں ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ جج, سینیٹر اور جنرل they always carry their titles, اور یہ ان کا ایک بینیفٹ ہے ان پوزیشنز کا جو ان 3 پوزیشنز پہ ہیں کہ آپ ریٹائرڈ کہہ سکتے ہیں, سب کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو وہ ڈیزگنیشن وہ کیری کرتے ہیں. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عزت دی, ہم کون ہوتے ہیں اس کو لینے والے. اب اسے بات یہ کہ آپ نے اپنی پارٹی کا مقدمہ تو بڑے دھڑلے سے لڑا اور بڑے دھڑلے سے آپ نے ان کا موقف جو ہے پیش کیا, اور اتنی اچھی طرح پیش کیا کہ پارٹی نے آپ کو اپنے سے جدا کر دیا. وہ کیا ہوا؟ چھوڑیں اس چیز کو, بس جو لڑا اور جیسا لڑا پارٹی نے بہرحال ہمیں یہاں تک پہنچایا. نہیں, لوگوں کا حق ہے کہ ان کو پتا چلے حقیقت کیا ہے. حقیقت افتخار چودھری ہے, یہی وہ. اور بعد میں میری جیت ہوئی, ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی میں یہ مقدمہ ہار کے نکلا. جس دن یہ کالی پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہیں تمام سینیٹرز افتخار چودھری کے خلاف سینٹ میں, اس کو ہیڈ کر رہے تھے خود اعتزاز احسن صاحب, بس وہی دن میری جیت کا دن تھا. میں اپنا مقدمہ سرخرو ہوا, میں لڑا اور میں جیتا. کیا یہ صحیح ہے کہ زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی جو لاسٹ ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, اس میں میاں نواز شریف صاحب نے خاص ریکویسٹ کی کہ جی آپ فیصل رضا عابدی کو اپنی پارٹی سے الگ کر دیں, ہم آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کھولیں گے. بڑی خواہش تھی یہ پی ایم ایل این کی, اور ان کے اکثر اراکین گائے بگائے پورے اسلام آباد میں یہی بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے ہی نکلوایا ہے. وہ 3G 4G کا مسئلہ تھا, اور 3G 4G کے اوپر میں ایک اسٹانس لے کے بیٹھا ہوا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر. وہ انجن ہے نا, سرچ انجن ہے, آپ کسی پارلیمنٹ کا وہ انجن ہے اسٹینڈنگ کمیٹی. میرے ساتھ زاہد خان صاحب تھے, دیگر معزز سینیٹر صاحبان تھے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ 103 ارب روپے کی رقم جو واجب الادا ان کمپنیز کے اوپر وہ وصول کر لی جائے, اور اس کے بعد بے شک ان کو کام کرنے دیا جائے. بے شک یہ اگر اس سے پہلے تو کوالیفائی نہیں کرتے. اور دوسرا اس کے اندر, جی ہاں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اندھیر ہو گیا کہ 111 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی آمد کی جو خوشخبریاں وزیر اعظم صاحب سناتے جا رہے ہیں, ان کو میں یہ پوچھوں کہ آپ اپنے اعداد و شمار درست کر لیجئے. یہ وزیر خزانہ جو ہے آپ کا, یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوفون جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے گئی ہے, اس نے باقاعدہ وہ لائسنس خریدا ہے, اور وہ حکومت پاکستان کے ہی ماتحت ہے, تو کم سے کم اس کی رقم تو منا کر لیں آپ اس کے اندر سے, اس کو تو نہ گائیں نا آپ. اور 2.5 ارب ڈالر کی چیز کو پاکستان کے اندر 1.25 ارب ڈالر میں بیچ دیا گیا, 3G کے ساتھ 4G بھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے 3G چلا لیں آپ 1 سال, اس کے بعد 4G بیچیں گے تو اتنا ہی اماؤنٹ آپ کو دوبارہ ملے گا. تو یہ ایک کھلی اندھیر تھی. اس میں ایک لائسنس رکھا ہوا, اس کے اندر پارٹنرشپ بھی آئے گی, اس پہ بھی گفتگو کریں گے, چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ اس کیس کو. اور اس کیس کو جب تک کہ ہمیں ہمارا حق نہ مل جائے, ہمارے پرانے جو 103 ارب روپے ہیں انہی کمپنیز کے دینے کے لیے, تو ہم اس وقت تک اس کیس کو لڑتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہوئی کہ وہ فیصل رضا عابدی کو الگ کر دے؟ ہم تو 1 سال پہلے ہی الگ ہو گئے تھے مبشر بھائی. ہم نے تو الیکشن میں کسی سے ووٹ نہیں مانگا. سیاست کرتا ہے آدمی ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے, میں نے نہیں مانگا نہ اس میں 11 مئی کے الیکشن میں. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ انتخابات نہیں تھے, یہ بیسیکلی جو ہے یہ بدماشی تھی پاکستان کے اندر رائج کی گئی. اور میں پھر آپ کے پروگرام سے یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری پارلیمنٹ سے کہ میں پاکستان کا واحد شخص ہوں اس وقت جس کی مقروض خود پارلیمنٹ ہے. میں پارلیمنٹ کو اپنی آخری تقریر میں مقروض کر کے آیا افتخار چودھری کے ریفرنس پہ, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرین کو جنہوں نے توہین اہل بیت پہ خاموشی اختیار رکھی, اب میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ پہ قرض چھوڑوں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام پارلیمنٹیرین سے اپنے قرض کی واپسی کا آج مطالبہ کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں میں واقعی کوئی جمہوری رومک ہے تو میرا قرض واپس کیجیے. آپ لوگ کسی کو انصاف نہیں دے سکتے, آپ تو اپنے پارلیمنٹیرین کو انصاف نہیں دیا. وہ سسٹم ہے. کچھ پارلیمنٹیرین بہت اچھے ہیں, کچھ پارلیمنٹیرین اپنے حساب سے چلتے ہیں, تو یہ سسٹم نے اس کو ایک طرف لا کر روک دیا, اور میرا آپ ان سے قرض واپس کرائیں. میں ان سے اپنے قرض کی آج واپسی کا تقاضا کر رہا ہوں. یہ میرا قرض واپس کرے. کیا ایسا تو نہیں کہ فوج کی بے جا تعریف کرنے سے آپ کو الگ کیا گیا؟ دیکھیں, فوج کے لیے تو میں 5 سال سے کھڑا ہوں. میرے تمام ٹیلی ویژن پروگراموں میں فوج کی عزت, وردی کی عزت, قانون کی عزت. اس کی وجہ کوئی میں فوج کی ایجنٹی تو نہیں کر رہا. جو ایجنٹی کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے وہ کس طرح رہتے ہیں, کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور کیسے ان کو ٹھکا ٹھکیوں وزارتیں ملتی ہیں. 5 بار نکالا تھوڑی جاتا ہے, فلاں جگہ سے بھی نکال دیا, فلاں جگہ سے بھی نکال دیا, تو میرا قصور تو بتایا جاتا ہے نا. میرا صرف ایک ہی سوال تھا. رہی بات قیادت کی, تو ونس محسن آلویز محسن, دیٹس اٹ. اب کوئی اس میں گفتگو نہیں کرنی. جب کہہ دیا سیاست چھوڑ دی تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جیسے کوئی بھی بھائی یا میری کوئی بھی بہن جو میڈیا میں میرے ساتھ رہے, جو سڑک پہ اس موومنٹ کے اندر آئیں گے, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. تو فیصل صاحب ابھی گئے, وزیر اعظم صاحب گئے انڈیا حلف برداری پہ مودی صاحب کی,
اور وہاں سے ایک چارج شیٹ اپنے ہاتھ میں لے کے آ گئے ہیں. نہ کشمیر کا مسئلہ پہ بات ہوئی, نہ پانی کے مسئلے پہ ہوئی, نہ بلوچستان کے اوپر ہوئی, نہ یہ بات ہوئی کہ پاکستان کو کس طرح داغا جا رہا ہے ان کے میڈیا کی طرف سے. کچھ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ایک چارج شیٹ ڈو مور کی ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے واپس آ گئے ہیں. تو کیا میں حق بجانب ہوں گا یہ کہنے پہ کہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے, خاص طور جو چینی کا کاروبار بارڈر کے آر پار, یہ شریف برادران کو اتنا عزیز ہے کہ اس کے لیے ملکی وقار اور ملکی سالمیت داؤ پہ لگ گئی اب؟ اچھا, آپ تو یہ چیزیں آپ سوچ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے پاکستان میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا بھائی. میں جب دیکھ رہا تھا نا اس کو پرائم منسٹر مودی کو اور پرائم منسٹر نواز شریف کو, تو بس میں صرف یہی سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان میں اس تناظر میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون الیکٹڈ ہے اور کون گھس بیٹھیا ہے. تو جو الیکٹڈ تھا وہ الیکٹڈ کے انداز میں گفتگو کر رہا تھا, جو گھس بیٹھیا ہے سب کو پتا ہے گھس بیٹھیا ہے. پھر انگوٹھے چیک کرا لو, پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا بڑا سیاستدان ہے اور کس جمہوری نظام کی یہ بات کرتے ہیں. ابھی تک 272 اراکین میں سے میرا دعویٰ ہے کہ کوئی ایک نکل کے آئے اور بولے کہ آؤ میرے چیک کراؤ. عمران خان صاحب 4 حلقوں کا تقاضا کر رہے, کم سے کم ان کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے میرے کراؤ. تو دیکھیں آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. الیکٹڈ جس دن آئے گا اس دن پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا, کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا. جو جس طرح ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو کشمیر میں مارا جا رہا ہے, پاکستان کیوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ان کو تو اس وقت فکر ہوتی ہے جب گھر کے برابر میں پڑوس میں کوئی لاش آ جائے کہ یا اللہ یہ تو ظلم ہو گیا, اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تدفین کتنے بجے. تو بات اتنی سی ہے کہ معاشرے کو تبدیل ہونا پڑے گا. یہ جنگ کوئی اکیلا آدمی نہیں لڑ سکتا, جنگیں قومیں لڑا کرتی ہیں, فوجیں نہیں لڑا کرتی. قوم بننا پڑے گا. آپ کے ملک کا مسئلہ ہے, ہم ان سیاستدانوں کے لیے نہیں تیار کر رہے ہیں قوم کو. ہم ان عدالت کے جو ظلم چل رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر اس لیے نہیں برداشت کر رہے. قوم پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وزارت دفاع کے تحت کمپلین فائل ہوئی ہے, آج تک اس کے اوپر ایک ہیئرنگ ہی نہیں ہے. آپ فوج کو اتنا تذلیل کا نشانہ بناؤ گے تو میرے بھائی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, کسی فیصل عابدی کی تحریک پہ چل کے نہیں آئیں گے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کے ذریعے آئے, انہوں نے ڈنڈا اٹھانا ہے, اور اس کے بعد ایک میجر بھی کیا کرتا ہے یہ تو میاں برادران کو بہت اچھی طرح پتا ہے, اور اس مرتبہ حوالدار پورا کرے گا, کیونکہ عوام پاکستان پوری فوج بن کر اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس دن سے ڈریں, بہتر ہے کہ آپ آئین کی پٹری پہ آ جائیں قبل اس کے کہ ہم سمجھ لیں کہ ریگستان پٹریاں نہیں بچھا کرتی. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ 11 مئی کے احتجاج میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری کی حمایت کریں گے. کیا مستقبل میں آپ پاکستان عوامی تحریک جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ سافٹ کارنر؟ میرا اگر سگا بھائی بھی کسی طالبان سوچ کے لوگوں کا تاوق کہ وہ سوچ ہمارے شہداء سے خون پہ معافی نہ مانگ لے, اس کے ساتھ کھڑا نظر آیا, میرے بھائی سے بھی تعلق ختم. یہ ان کو واضح طور پہ میں نے پرسنلی بتایا تھا ان کے اہم ترین عہدیدار کو, اور اس وقت سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحب کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا تھا. بالکل. تو میری ان سے گزارش تھی کہ ایران گیس پائپ لائن پہ موقف بتا دیجئے, یہ جو امریکی سفارت خانے میں فوجی بنکر بن رہے ہیں اس پہ موقف بتا دیجئے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق نہیں, 1999 کے فیصلے کے تحت ان کو حقوق ملنے چاہیے, اس پہ موقف بتا دیجئے. 2-4 موقف ہیں انشاءاللہ. اگر یہ ہو گیا تو آپ کو درودی ایک ساتھ نظر آئے گی, اور یہ میرا ایمان ہے کہ بارودیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا شخص سب کچھ ہو سکتا ہے, درودی نہیں ہو سکتا. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ سارے جو باتوں کی کلیریفیکیشن آپ مانگ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے, یہ تو ایم کیو ایم کے تو بڑے کھل کے موقف ہیں ان کے سامنے, اور وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں, تو کیا پھر ایم کیو ایم جوائن کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو سیاست چھوڑ دی نا مبشر بھائی. پیپلز پارٹی میں سیاست کرنے کے بعد ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی, اور یہ انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا کہ ہمارا کوئی بھی سیاسی نظریہ نہیں تھا. ہمارا نظریہ صرف 18 کروڑ کو فوج بنانا تھا, اور اس کا نشانہ یہ سیاستدان نہیں ہے. یہ جو پانی کے مسئلے پہ آپ بھی سوچ رہے ہیں, ہم بھی سوچ رہے ہیں, اور یہ بڑی گھمبیر صورتحال آ گئی ہے کہ زمینیں تیزی سے بنجر ہو رہی ہیں, اور 8 سال بعد کم سے کم پورا پنجاب بنجر ہوگا. تو ایک ایسی صورت میں جب کراس فائرنگ کسی بڑی جنگ کا صورت اختیار کر سکتی ہے, کیونکہ مودی کے تو تمام بیانات ہی کراس فائرنگ کے اوپر, اس نے الیکشن اس چیز کے اوپر جیتا, خاص طور پہ وہ گلے کٹے ہوئے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ گلے تو ہمارے بھی کٹے ہوئے. تو ایسی صورتحال کے اندر اپنی افواج کے ساتھ 65 کے جذبہ لانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سیاست ہم نے چھوڑ دی ہے, یہ فلی اینڈ فائنلی. فیصل رضا عابدی, تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں آج دوبارہ جوائن کیا. چلتے چلتے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اگلے 3 دن کے اندر آپ یو کین ایکسپیکٹ اے میجر نیوز کمنگ, اور یہ 2 قسم کی خبریں آئیں گی. جو میری اپنی پرسیپشن ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک سیاسی طور کے اوپر, اور ایک یہ جنگ جیو بابا جی کے اوپر.
3 to 4 days انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی میجر خبر آنے والی ہے. Until the next time, اللہ حافظ.